मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरे भाई ने 20 लाख की कार ली और कहा कि आधी तेरी, जब तुझे सहूलत हो पहले दे दिया, पैसे दे देना। अब इस बात को 1 साल हो गया है तो ज़कात कौन अदा करेगा इन 10 लाख पर, भाई या मैं? जब 20 लाख की गाड़ी ख़रीद ली तो गाड़ी आपकी हो गई ना, गाड़ी बेचने के लिए ख़रीदी थी तो फिर तो ज़कात दोनों पे आधी आधी। अगर बेचने के लिए ख़रीदी नहीं थी तो फिर तो ज़कात किसी पे है ही नहीं। इतना अच्छा भाई मार्केट में कहाँ से आ गया? मेरे घर वाले तीजे 40वें के कायल हैं मगर वाहिद मैं नहीं हूँ, तो अगरचे मेरे ख़ानदान में से किसी की मैयत हो जाती है तो मैं क्या करूँ? मैयत का खाना खाऊं या नहीं खाऊं? और इसका खाना खाना जायज़ है या नहीं? लोग सदका ज़कात के तौर पर भी खाना खिलाते हैं। आपके यहाँ जब किसी की मैयत हो जाए तो आप ताज़ियत के लिए जाएं। अगर आप सफ़र करके गए हैं, भूख लगी हुई है आपको और इस दौरान खाना आ जाए तो खा लें आप, खाने का टाइम हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ताज़ियत करें, 3 दुआएं दें उनको, आज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाअक व गफ़र लिमय्यतिक। ये 3 दुआएं सही हदीस से साबित हैं। 3 अल्फाज कह दें कि अल्लाह इस गम पे आपके अजर को बढ़ा दे, और अहसन अज़ाअक, अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे, और मैयत की मग़फ़िरत करे। ये अल्फाज कहें, थोड़ा हाथ रखा, तसल्ली दी और पतली गली से निकल लिए, बस। हाँ, खाने का टाइम था, भूख लग रही थी और सफ़र भी, घर भी करीब नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारे रिश्तेदार का मलीर में इंतकाल हो गया, तो अब वहाँ मलीर में आदमी इतनी दूर जाए, भूख लग रही हो, फिर हम कफन दफन में भी थे, जनाजा पढ़ के दफन दे के आए, तो मुझे लग रहा था अगला जनाजा हमारा होगा अगर हमें खाना नहीं मिला। तो उन लोगों ने, कहीं अड़ोस पड़ोस वालों ने, जो भी मैयत के लवाहिकीन आए हुए थे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया। तो ये ज़रूरत है, इसका मैयत वाला खाना ये खाना नहीं कहलाएगा। दूर से रिश्तेदार आए हुए होते हैं ना मैयत को दफनाने के लिए, तो मैयत के घर वालों को नहीं चाहिए बल्कि अड़ोस पड़ोस वालों को चाहिए, इन दूर के रिश्तेदारों के लिए खाना पका दें। ये मैयत के इसाले सवाब वाला खाना नहीं होता, ये खाना होता है जो इतनी दूर से बेचारे आए हैं, उनका क्या जुर्म है? उन्होंने थोड़ी मारा है कि उनसे खाना छीन रहे हो आप, वो तो जिंदा है ना, उनको खिलाओ, ठीक है ना। वो एक भारी आदमी का इंतकाल हो गया तो कोई उसको कंधा ही नहीं दे रहा, वो बहुत बेचारा वजनी था, चारपाई इतनी भारी थी। तो अब वो मैयत का बेटा कहता है, यार कंधा तो, जिसको बोलता है वो कहता है हमने थोड़ी मारा है, हमने थोड़ी मारा है जो हम कंधा दिलवा रहे हैं भाई। तो अब ये होता है कि वो बेचारे ताज़ियत के लिए आए दूर दूर से, कहीं जा नहीं सकते, इतना बड़ा क्राउड, कहीं होटल में भी नहीं जा सकता, तो अड़ोस पड़ोस के ज़िम्मे है कि वो मैयत वालों के खाने का भी इंतज़ाम करें और उनके जो रिलेटिव मिलने के लिए आए हुए हैं उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम करें। तो ये इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये जो तीजे 40वें के नाम पे या मैयत के सवाब, ईसाले सवाब के नाम पे जो देंगे पक रही होती हैं, ये बिदअत है। इसलिए कि खाना पकाना, खाना खिलाना ये खुशियों के मौके पे है, ये गमों के मौके पे नहीं है। कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं फिर सुना दूं, नए नए लोग आते हैं, पुराना वाक़या है। बहुत दफ़ा एक आदमी इसी तरह, उसने ये बिदअतें छोड़ दी, उसके अब्बा का इंतकाल हुआ। एक तो मेरा गला बहुत बैठ गया यार। उसके अब्बा का इंतकाल हुआ, उसने कहा ना मैं तीजा करूँगा ना मैं 40वां, मैं लोगों को खाना नहीं खिलाऊँगा। लोगों ने फ़ौरन कह दिया, वहाँ बड़ा मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, कोई फातिहा वातिहा दिलवा नहीं रहा है, मरदूद। इसको इतने ताने दिए, ये बेचारा शर्मिंदा हो गया कि यार चलो अब करता हूँ, खिलाता हूँ। तीजे पे इसने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, चलो जी आ जाओ भाई। सब लोग आ गए। इसको अफसोस था अपने बाप के मरने का, गम बहुत था इसको। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि लोगों को मुर्गा खिलाए। अब आपको पता है तीजे पे दाल वाल कोई नहीं खिलाता, पकते मुर्गे ही हैं। और अजीब बात है, तीजे 40वें का खाना मज़े का बहुत होता है। हम बचपन में खाते थे, अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा कर ली हमने, हमें उसमें क्या सही गलत का। हमारे घर में कभी नहीं हुए तीजे 40वें के खाने। हमारे वालिद साहब तो बहुत खिलाफ थे इन चीज़ों के। वालिद भी, दादी तो हमारी खाती नहीं थी मई मुर्दों के खाने। वो कहती पता नहीं ये लोगों के पेट में उतरते कैसे हैं मुर्दों के खाने। तो
مظاہر علوم سے تعلق تھا نا, دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے, تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40 میں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں. خیر ہم بچے تھے, ہم کنڈے بھی پھوڑے ہیں ہم نے, اللہ معاف فرمائے. کنڈے ہوتے ہیں نا کنڈے, وہ بھی پھوڑے ہیں. ایک کنڈا مجھے یاد بھی ہے, جب میں پھوڑ رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے, تو کسی نے کہا کنڈا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا, ہم نے کہا کھا لو, بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا یہ. اچھا خیر, تو اس نے کیا کیا, دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا, مرغے بوٹیاں, لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں, اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ. اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو شرم نہیں آ رہی, تو کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو. اس نے کہا ایک دم اسٹاپ. سب رک گئے نا, یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں, یہاں کے رک گئے. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں غم سے مرا جا رہا ہوں, خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا, ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت, تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی, بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا, وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا, چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. روزے رکھو, روزوں کی عادت ڈالو, صحت بھی اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کھا کے, جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے, ہضم ہوگا. میں کل کسی کو میرے پاس نوجوان آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں, 4 شادیاں نا, سمجھتے پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں یہ. کوئی ایسی ٹپس نہیں, نارمل کوئی پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم, لیکن بہرحال نالج تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے, دوستیاں تو ہر سب سے ہی ہیں. تو کل ایک نوجوان آیا, کہنے لگے یار مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ یار, کوئی خاندانی سی. میں نے کہا 4 انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو. اس نے کہا 4 انڈے مفتی صاحب کون ہضم کرے گا؟ میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو 4 انڈے ہضم, ایک ٹائم پہ نہیں میں کہہ رہا 4 انڈے, صبح 2 انڈے کھا لیے اور 2 رات کو کھا لیے ہاف بوائل, اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہہ رہے ہضم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا. سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں, ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو کہ زیتون کا تیل ہضم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی, دیسی گھی ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی, تو وہ کم کرو کھانا. پھر یہ دیکھو 4 انڈے ہضم ہو جائیں گے, بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا, یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے, سب کچھ ہے انڈے کے اندر. جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو, اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں. اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے, کھاتے بھی انڈا گھوٹالا بنا کے, جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے, بچے ہی کچھ نہیں, اس گھوٹالے بنا کے نا انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھوٹالا لگا. اس لیے ہاف بوائل یا ہاف فرائی بھی ہلکا, بلکہ تیل میں فرائی نہ کرو, تیل سے بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے چیزوں کا. تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی ہوئی ہے, غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے, غریب بھی کھا سکتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے. اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں, وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وہ فیٹ HDL ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے. پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ, تو انڈے کی زردی کھاؤ آپ, انڈے کھاؤ, زردی سفیدی دونوں چیزیں. پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ. لوگ فوراً کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے,
جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام، جو خوراکیں بریانیاں اور نہاریاں، کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں، پھوڑ لیں کوئی حرج نہیں ہے، روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنائیں آپ. پھوڑنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں، 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے، باقی کھانا ہی نہیں ہے، باقی نہیں زیادہ کھائیں، یہ بہت نقصان دہ کھانا زیادہ، روٹی چاول جو بھر بھر کے پھوڑ رہے ہیں. بہت صحیح چلتا ہے آدمی. میں نے کل کھانا کھایا ہے 10 بجے، سمجھ رہے ہو، اور پھر ابھی تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ سمجھ رہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں نے کل رات 10 بجے کھانا کھایا ہے، اچھا کھایا پیٹ بھر کے، اس کے بعد اب تک سے کھانا نہیں کھایا اب تک. آپ کو پھر کیا کھایا، چل کیسے رہے ہو؟ ابھی میں نے بیان سے پہلے میرا خیال ہے 4-5 کھجوریں کھائی ہیں، اور لیمن، اور جو میرا وہ نہیں دیسی شہد جو میں نے چھتے کا نکالا تھا اس کا شربت پیا ہے. فٹ فاٹ ہوں کہ نہیں؟ کوئی مجھے ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی، کوئی بیان میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی. 1-1.5 گھنٹے کا بیان کر کے میں گھر گیا ہوں تو اسی شربت کے 2 گھونٹ پی کے آیا ہوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی، رہنے دو، پھوڑو طبیعت سے. ایک دن دھماکے کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے؟ انتقال ہو جائے گا. انتقال تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے، موت کا تو اللہ ہی جب جانے. بیٹھے بیٹھے اچھا بھلے صحت مند لوگ مر جاتے ہیں، لیکن اتنا کھانا اللہ کی قسم ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. پرسوں میں کسی دعوت میں تھا، میں نے طبیعت سے پھوڑا نا، تو انہوں نے کہا مصعب آپ تو بہت کھا رہے ہو. میں نے کہا 24 گھنٹے میں اب کھایا میں نے. اب بتا زیادہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ کہہ رہا بہت کم کھایا. پھر تو آپ نے 24 گھنٹے تو نہیں، صبح ناشتہ کیا تھا میں نے، تو دوپہر نہیں کھایا تھا. تو اس لیے جب کم کھاؤ گے نا تو پھر اچھا ہضم، ورنہ آپ کھجوریں کھا کے دکھاؤ، ہضم کہاں ہوتی ہیں؟ شہد بھی ہضم نہیں ہوتا. لوگ شہد کھاتے ہیں سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پہلے آپ نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا. اب نہیں اچھی چیزیں ہضم ہوں گی آپ کو. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے، ڈرائی فروٹ، بادام، پستہ، یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں، اینٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں، دیر تک صحت اچھی رکھتے ہیں. لیکن اب بادام کس وقت کھائے؟ آپ نے صبح 2 پراٹھے کھا لیے، اب بادام کچھ نہیں، اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے، اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں، اخروٹ، بادام، پستے کس وقت کھائے گا؟ تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا. یعنی وہ کچھ میدا ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے تو پھر چائے پی لے گا، تو یہ نہیں ہوتا. پھر ایسے نہیں، پھر جیسے چل رہے ہو پھر یہ بادام باتیں چھوڑ دو اس کی. تو وہ میرے پاس آئے گا، اس کو صحت کی چیزیں بتایا. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں، کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا، کیونکہ پھر کسی کا تیجا آ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا، وہاں بریانی پھوڑ دی. پھر کسی کا 40واں آ رہا ہوگا. ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجا بھی آ رہا ہے اور 40واں بھی آ رہا ہے. پھر نئی میتیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں، تو تیجے 40 میں پھر ادھر سے بریانی، ادھر سے کوفتے، ادھر سے فلانا، ادھر سے ڈمکانا، یہ آ گیا وہ آ گیا، ہوتے ہوتے بے دن. تو بادام پستوں کے لیے، انڈے کے لیے، ایک انڈا بھی تمہارے اگر ہضم ہو رہا ہے نا تو یہ معجزہ ہے بھائی. تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی، ٹھیک ہے نا، بہت ہی بہترین چیز ہے انڈا. اسی طرح یہ خشک میوے، بادام، پستے، اور یہ جو کاجو ماجو، یہ باقی چیزیں کم کرو، یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ، بہت فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. وزن بھی نہیں بڑھے گا انسان. بات کیا چل رہی تھی کہاں؟ ہاں میں کہہ رہا تھا اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور آج ہمارے یہاں کھانا سنت ہے. حلیم کی دیگوں کا کھانا، تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، پھر بارات کے کھانے، حالانکہ بارات کا کھانا نہیں، اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا ہے، اور مختلف قسم کے کھانے، اتنے ربیع الاول کے حلوے، اتنے کچھ چل رہا ہے نا، اتنا کچھ چل رہا ہے. تو روزہ تو بیچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا ہے. صرف سعودیہ میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، باقی تو رواج ہی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. 3-4 دن تکلیف ہوتی ہے، پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک مجھے ویڈیو دکھائی، ایک موٹا تازہ آدمی نا، وہ ہے بالکل اتنا بڑا، اس کو کہیں کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی. ابا کو آ کے خوشی خوشی کہتا ہے ابا میں مینیجر لگ گیا ہوں. ابا نے بولا تو اتنا سا منہ تو سنبھال نہیں سکتا، کنٹرول کر نہیں سکتا، 100 ملازمین کو کہاں سے کنٹرول کرے گا؟ وہ ہر وقت کھاتا رہتا تھا. یہ بات وہ دل پہ لے گیا تو اس نے منہ پہ کر لیا کنٹرول. جب منہ پہ کنٹرول ہوا ہے تو باڈی کنٹرول. پھر دوسری تصویر دکھائی ایسا ہینڈسم، تو بتایا کہ شوگر اس نے 10 سال تک کے لیے ڈیلے کر دی ہے. ڈاکٹروں نے بتایا آپ کو تو شوگر ہونے والی تھی، اب 10 سال تک شوگر کا امکان. چشمہ اتر گیا، حیرت کی بات ہے. حالانکہ ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو کہ چشمہ لگنے کے بعد اتر جاتا ہے، لیکن اس کا چشمہ اتر گیا تو فٹ فاٹ ہو گیا. تو جب تک یہ جو منہ ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے، کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے،
اور مذہب کے اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو. آپ کہو گے ہم کھا رہے ہیں مفتی صاحب, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کھاؤ, مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو. مطلب 11ویں کا کھانا, 12ویں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا. ہمارے نبی نے کہا نہ 11ویں کا کھانا, نہ 12ویں کا کھانا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیمہ, اور دوسرا کھانا افطاری اور سحری. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے روزہ, بس. تو فوکس آئندہ سے کس کو کرو گے؟ بولو, روزے کو. تو اور جب کوئی تیجا کرواؤ تو پھر تیجا کرواؤ آپ, لیکن اس اسٹائل سے. لوگوں کو بلاؤ, بٹھاؤ, دیگیں مرغیاں پکڑا دو, بولو ایک دم اسٹاپ, ایک بات کائنڈلی سن لیجیے گا. کیا بات ہے بھائی؟ دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تھوڑا سا رو بھی نا, شاید غیرت آ جائے. میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھا نوالا نہیں اتر رہا, میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا, اور آپ ہو میرے گھر میں بریانیاں پھوڑنے, قورمے پھوڑنے آئے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بسم اللہ کیجیے نا, آپ کیوں دیر کر رہے ہیں, آئے نا کھانے کے لیے. غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو. غیرت نہیں ہوگی, جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے, پھر کھائیں گے. آئے ہیں, اگر غیرت ہوتی تو آتے کیوں بھائی؟ طلاق کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ 3 طلاق, 1 طلاق دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. میں نے کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. بھائی قرآن حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس میں کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہیں. آج بھی اس پر میں نے تفصیلی بات کی ہے. فجر کی نماز میں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو ہم پیچھے سنت ادا کریں. جس جگہ جماعت ہو رہی ہے عین اسی جگہ کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنا جائز نہیں ہے. لوگ وہیں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم کیا بولے بھائی خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نیز ہمارے یہاں ہر مسلک نے اپنے اپنے قرآن پاک بنائے ہوئے ہیں, جس کی عربی تو ایک جیسی ہے پر ترجمہ مختلف ہے. آپ بتائیے ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں؟ دیکھو یہ عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں علماء قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. بار بار اس پہ بھی میں کہہ چکا ہوں, علماء اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں؟ یہ تو علماء نے ہی تو ترجمے کیے ہیں, یہ اس لیے تو کیے ہیں کہ لوگ پڑھیں. چند اسکالرز ہوتے ہیں جو کچھ بات کہہ دیتے ہیں, تو علماء کے مخالف لوگ ان اسکالرز کی بات لے کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, دیکھو علماء ایسا کہہ رہے ہیں, دیکھو. حالانکہ سارے علماء نہیں کہہ رہے ہوتے, ورنہ ترجمے کرتے کیوں علماء؟ تو ترجمے کیے اس لیے تاکہ عوام اس کو پڑھے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں عربی سیکھو. میری تو عربی کے لیکچر 4 سال پہلے میں نے ریکارڈ کروائے تھے, عربی کے لیکچرز ہیں گرامر کے, تاکہ آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آئے. ترجمے میں وہ بات نہیں بنتی. علماء ہی قرآن پڑھا رہے ہیں, ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں, تفسیریں بھی لکھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو اور مستند عالم دین کی تفسیر پڑھو. ہر آڑے ترچے کی تفسیر نہیں پڑھو. لوگ تفسیروں میں گڑبڑ بھی کرتے ہیں. لوگ تفسیر اس لیے کہتے ہیں تاکہ ترجمہ صحیح طرح سے سمجھ میں آئے, کیونکہ صرف ترجمہ وداؤٹ تفسیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ آیتوں کے شان نزول ہوتے ہیں, آپ خالی ترجمہ پڑھ رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا یہ کس سیاق و سباق کیا ہے, کس بیس پہ یہ نازل ہوئی ہے. تو جب تک وہ سامنے نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا. اچھا بھائی میرا نام ساجد ہے اور میں 2016 تک بالکل صحیح تھا. اس کے بعد میرے جوڑ میں درد آیا, مجھے ہسپتالوں میں گھمایا اور علاج نہیں ہوا. مجھے بیماری کی وجہ نہیں سمجھ رہی تھی. اس کے بعد مولانا کے پاس گئے, انہوں نے کہا کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہے. پھر بھی میں ٹھیک نہیں ہوا. جگہ جگہ علاج کرا چکا تھا. یعنی کسی نے کچھ گھٹنے پہ کیا ہے ڈائریکٹ جا کے. جس نے کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھیپڑوں پہ کرتا نا وہ. تو یہ ان عاملوں کے پاس یہی ہے, جب بھی آپ جاؤ گے بولیں گے کسی نے کچھ کیا ہے. اچھا بھائی میرے والد کا 2020 میں انتقال ہوا, ہم گھر کے 4 رہتے ہیں, کہتے ہیں ہم مشورہ دیں کیا کریں. بھائی میں تو گھٹنے کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے. دیکھو ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں, میں اکثر مذہبی اسپیچ میں صحت کا ٹاپک لے آتا ہوں. لوگ پھر کہتے ہیں آپ کا مذہبی چینل ہے اور مذہبی باتوں میں یہ صحت کی ٹپس کیوں شروع کر دیتے ہیں. صحت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے نہیں, صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. بیمار ہونے کے بعد آدمی جو پچھتاتا ہے نا, اور دیکھو ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, تسلی بھی ہوتی ہے. ایک میری اور آپ کی حماقتوں سے ہوتی ہے, اس میں صبر نہیں ملتا انسان کو. انسان یہی روتا رہتا ہے کاش میں پرہیز کر لیتا. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو آپ تھوڑی بہت لائف اسٹائل چینج کر کے روک سکتے ہو, لیکن جب ہو گئی نا پھر وہ ختم نہیں. ایک میں مثال دیتا ہوں, پوری دنیا میں ایک وائٹامن ڈی جو ہے نا, کیلشیم کی کمی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. 40 سال کے بعد بہت سارے لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں, ایک ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے.
دھوپ نہ لینے سے ہوتی ہے اکثر بیماری ہے. ہم دھوپ چھوڑ دیا نا, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی نا, 24 گھنٹے بھی دھوپ میں بیٹھا رہے گا, اب یہ کمی پوری نہیں ہوگی, اس کو میڈیسن لینی پڑے گی. تو نیچر سے جب آپ بغاوت کرتے ہیں نا تو پھر دوبارہ ریپیئرنگ نہیں ہوتی آدمی کی, بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ ابھی سے احتیاط کرو, ایکسرسائز کرو, وزن کو مینٹین کرو, شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن ایک دفعہ شوگر ہو گئی پھر سارا دن ایکسرسائز کرتے رہو, شوگر نے ٹھیک نہیں ہونا ہے. بلڈ پریشر ہے اور 20 قسم کی بیماریاں ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ یار پہلے احتیاط کر لو. تو بہت آسان ہے, صحت کے 2-3 ٹوٹکے ہیں, 2-3 چیزیں ہیں, ان کو کنٹرول کر لو, کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے سب. پھر بھی بیمار ہو جائے تو بھائی پھر اللہ کی طرف سے. بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ اتنا ڈسٹینس ہے, کنوینس ہے نہیں کتے کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے, پھر بھی کاٹ لیتا ہے. تو جب تقدیر ہے تو اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. لیکن چند ایک چیزیں ہیں بھائی, اس میں سب سے پہلے کیا ہے, اپنا ورزش کرو اور خوراک کو کیا کر لو, کنٹرول کر لو. تو وہ بادام پستے جو میں بتا رہا تھا نا, مہنگے ہوتے ہیں, لیکن جو ہم صبح شام پھوڑ رہے ہوتے ہیں نا, اس کو کیلکولیٹ کرو اور بادام پستوں تو بادام پستے سستے نکلیں گے. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں ہر مہینے جو چائے پیتا تھا نا جتنی, تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر اتنے بادام روزانہ کھاتا وہ سستے پڑتے, اور صرف چائے کا خرچہ کراچی میں نکال لو, صبح چائے, دوپہر پہلے چائے, صبح اٹھتے ہی پہلے بستر پہ چائے پیتے ہیں تاکہ آنکھ کھلے, پھر جائے گا دفتر میں, ناشتے میں چائے پیے گا, پھر دفتر میں بیٹھ کے فوراً پہلا کام کیا ہوتا ہے, چائے, پھر اس کے بعد پھر چائے کھانے کے بعد, دوپہر کھانے کے بعد بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں, پھر گھر میں آتے ہی چائے, پھر اس کے بعد پھر شام کو بھی. کراچی کے ہوٹل دیکھو سارے چائے سے کیا ہیں, چھٹے لگا رہے ہوں گے بیٹھ کے نا, ایسے آواز بھی آ رہی ہوگی, گپ شپ چل رہی ہوگی. تو سارا دن چائے کا خرچہ کیلکولیٹ کرو اور بادام کا, تو یہ چائے کا خرچہ, اور یہ چائے پی پی کے ہو کیا رہا ہے, پیشاب بن بن کے جو منرلز بنے بھی تھے نا 2-4 بادام کھا کے, وہ بھی سارے پیشاب میں نکل گئے. کیونکہ کیفین تو آئرن وائرن نکال دیتی ہے باڈی, جزو بدن نہیں بننے دیتی. یا تو کوئی بڑی خوراک کھا رہا ہوتا, وہ بھی چائے نکال دیتی ہے, کافی اور چائے کھا کچھ نہیں رہا ہے, اور گٹکے. اور ابھی گٹکے پہ یاد آیا, آپ بھی مجھے لگ رہا ہے گٹکا کھاتے ہو. میرے ایک دوست کی تصویر, ہمارے ایک ریلیٹیو کی تصویر, ہمارے سسرالی رشتے دار ہیں, جوان لڑکا, گٹکے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہوا اس کو. 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, اتنی خوبصورت داڑھی تھی ان کی, گٹکے نہیں چھوٹے, کینسر ہوا, داڑھی کٹ گئی, یہاں سے آپریشن ہوا. آج میں نے اس بیچارے کی تصویر دیکھی ہے, اللہ اس کو صحت دے, 2-3 دفعہ کینسر, پورا جبڑا ہی نکال دیا. تو چھوڑ دو یار گٹکا, کیا مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. کتنے, مجھے 3 دوست اپنے یاد ہیں, 3 جو گٹکا کھاتے تھے, جن میں 2 کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ایک کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا. سگریٹ کینسر کر رہی ہے, گٹکے منہ کا کینسر کر رہے ہیں, کھایا جائے گا. اور یہ جو ہمارے یہاں گٹکے مل رہے ہیں, یہ غلاظت کے ڈھیر ہیں. یہ اگر امریکہ کا میڈ ان گٹکا امریکہ کا ہوتا نا, ہوتا وہ بھی غلط, کم از کم اس میں مینگنیاں نہ ڈالتے. اس کا تو پتہ نہیں گوبر ڈال رہے ہیں, مینگنی ڈال رہے ہیں, خون ڈال رہے ہیں, کیا ڈال رہے ہیں, ٹیسٹ کو گین کرنا ہے بس, کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے, گٹکا کمپنی جو ہے وہ تمہاری صحت کے لیے گٹکے بنا رہی ہے, وہ تو کاروبار کے لیے بنا رہی ہے. تو بہت گند آ رہا ہے اس میں, چھوڑ دو اس کو. وہ میں نے ایک بات کی تھی, یہ میں جلی ملوں کہتے ہیں اگر پورے مولوی بن جاؤ گے تو ترقی کیسے کرو گے, تو تم تو اسی میں لگے رہو گے, فلاں نام ہے, میں نظر کی بات کرنی ہے. یہ بہت زیادہ لبرل لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر مکمل مذہبی بن گئے تو ہم سائنسی ترقی نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے, سائنسی ترقی اور زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ عیاشیوں میں جو ٹائم لگنا تھا وہ ان تمیز کے کاموں میں لگ جائے گا. باقی یہ کہ تم یہی دیکھتے رہو گے نامحرم ہے, تو کون کہہ رہا ہے بھائی کوئی نامحرم ہے, تو آپ اپنا پڑھائی میں ٹائم رکھو. ہم یہ کہہ رہے ہیں پڑھائی کو فوکس کرو, نامحرم کو مت دیکھو. تو جو ٹائم محرم کو دیکھنے میں لگتا وہ ٹائم کس میں لگے گا, کتاب میں. تو ترقی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ ترقی میں جب رکاوٹ بنتی جب نامحرم کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہوتے آپ, کہ چونکہ ایک یونیورسٹی میں نامحرم ہے اور نامحرم کا آنا غلط ہے, لہذا ڈنڈا لے کے اس کو, تو پھر آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے, سارا دن نامحرموں کو ہی ڈانٹتے رہو گے. تو یہ نہی عن المنکر, اس یا تو تبلیغ میں نکل جاؤ, وہ تو محبت سے سمجھاتے ہیں, یا حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو, وہ ڈنڈے سے سمجھائے گی. تو آپ کے تو ذمہ ہی نہیں ہے نا, آپ اپنی پڑھائی کو فوکس کرو. اور میں عجیب بات بتاؤں, میں تو دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں,
اتنے قابل مذہبی لوگ اتنی اچھی پوسٹوں پہ پہنچے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, یار ان کا کیا نام ہے, وہ پاکستانی ہے جن کا ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں شمار ہوتا ہے. میں نے انٹرویو بھی لیا تھا ان کا. ڈاکٹر ذیشان الحسن ہے, مبشر عثمان ہے سر, وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں ان کا میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی. وہ تو ماشاءاللہ باشرہ آدمی ہے, نظر کی حفاظت کرنے والے, تبلیغ میں بھی وقت لگا ہوا ہے, اور پاکستانی ہو کے دنیا کے ٹاپ 10 سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو مذہب اگر رکاوٹ ہوتا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی, وہ بہت بڑی انجینئر تھی, وہ سوری فزکس میں بہت ایکسپرٹ تھی, وہ پردے دار تھیں, ہے کیمسٹری میں بہت ایکسپرٹ تھی وہ. تو ان کا شمار بھی بہت بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جو آج کل امریکہ کی جیل میں ہے, مکمل پردے دار تھیں, اور اتنا سخت پردہ کرتی تھیں, اتنا سخت پردہ کہ آپ کی سوچ ہوگی, کیونکہ جو ان کے ریلیٹو تھے انہوں نے ہمیں بتایا. لیکن کتنی ترقی کی, کتنی بڑی سائنٹسٹ بنی وہ پردے میں رہ کے. اور یہ اور بھی ڈاکٹر خرم صاحب ہیں یو کے میں, کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی کافی مذہبی ہیں. تو یہ ایک نا لبرل لوگوں نے دماغ میں بسا لیا ہے کہ ہم اگر مذہب کو فالو کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگوں نے ادھر کے مذہبی لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں کے مذہبی نمازی, وہ تو قوم ہی سست ہے نا, تو نمازی بھی کیا ہوں گے. میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں, صبح فجر پڑھنے کے لیے آئے, جا کے پھر دوبارہ سو گئے, پھر ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھی, رمضان میں دیکھو نا ٹھیک ہے, سارا دن سوتے رہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ داڑھی بھی ہے ان کی. لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا ترقی کرے گا. بھائی اس آدمی کو نا انہی جیسے آدمیوں سے کمپیئر کرو. اس گھر میں دوسرا بھائی جو نمازی نہیں ہے, وہ فجر میں بھی نہیں اٹھے گا, وہ اس سے بھی بڑا سست ہوگا. یہ کم از کم اتنا چست ہے کہ فجر میں اٹھ گیا. تو جب بھی کمپیئر کیا جاتا ہے ایک قوم کے لوگوں کو دوسرے قوم کے لوگوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہو پاکستان میں مذہبی لوگ ہیں ترقی نہیں کر رہے, تو جو غیر مذہبی ہیں وہ کون سا ترقی کر رہے ہیں. مذہبی شاید تھوڑا بہت, میرے بھانجے مذہبی ہیں, ابھی این ڈی یونیورسٹی میں سول انجینئر بن گیا, فوراً جاب بھی مل گئی اس کو اچھی, بڑے ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے, بڑی زبردست استعداد ہے اس کی. وہ تو 100% مذہبی ہے الحمد للہ, نماز پڑھتا ہے, بچپن سے ہماری کسٹڈی میں پلا بڑا ہے. لیکن وہی بتاتا ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں, پڑھ کے تو دے نہیں رہے, وہ ڈیٹے مارنے گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو گٹکے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو آپ جب کسی قوم کو کمپیئر کرتے ہو اسی قوم کے افراد کے ساتھ کمپیئر کرو, گوروں کے ساتھ کمپیئر نہ کرو. یہاں کے مذہبی لوگوں کو یہیں کے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلطی. تو پوری قوم ہی سست ہے. ہماری قوم وہ قوم ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتی ہے, آرام کرتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے, کیونکہ سو کے بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں, اتنے سست. الحمدللہ پوری قوم ہی ہے نا. دفتروں میں جاؤ, گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ, ہمیں تو صبح اٹھنے کی عادت تھی نا, مدرسے میں صبح سے کلاسیں شروع ہو جاتی تھی 6:45 6:30 بجے سے. تو میں مدرسے سے جمعرات کو گھر آتا, جمعے کو چلا جاتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. ایک دن میں گیا 12 بجے مارکیٹ, مجھے کچھ کام پڑ گیا, میں نے کہا ارے یار 12 بجے جاتا ہوں تو مارکیٹ کھل گئی ہوگی اور پھر ایسا نہ ہو رش زیادہ ہو جائے. ایسے لگ رہا تھا رات کے 4 بجے آ گیا ہوں میں یہاں حیدری مارکیٹ. ایک شاپ کوئی ٹھیلے والا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ 12 بجے, کیونکہ ہم تو پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے, تو 12 بجے کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ. تو ہماری تو ساری ایکٹیویٹیز 12 بجے ختم ہو جاتی تھی. ایک دکان بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, انہوں نے کہا باپ کراچی ہے بھائی, 12 بجے کو پاگل ہوگا جو آ کے دکان کو 2 بجے. پھر ہمارے ایک دوست سے موبائل کا کام تھا, میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, کہہ رہے میں بس ناشتہ کر کے پہنچا. مفتی صاحب بس آپ انتظار کریں. میں نے کہا 2 بجے ناشتہ, تو وہ تو کوئی دیندار نہیں ہے کوئی زیادہ. تو یہاں تو آوے کا آوا ہی کیا ہے, بگڑا ہوا ہے بھائی. یہاں کی مثال ایسے, ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے, ایک سست آدمی لیٹا ہوا تھا, 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے جنگل میں نا. تو ایک سست کے نا بیر آ کے گر گیا سینے پہ. تو ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا, تو اس سست نے نا جس کے سینے پہ بیر تھا اس گھوڑا سوار کو آواز ماری, بھائی صاحب ذرا آنا ادھر. وہ گھوڑ سوار اتنا تگڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے, آواز سن کے آیا, پتہ نہیں کیا کام ہوگا. آ کے بولا کیا ہے, کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. کہ بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے.
اس نے کہا یار یہ کوئی کام ہے یار, تو خود نہیں کر سکتا تھا, مجھے بلوایا, اور اگر تو نے نہیں کرنا تھا, یہ تو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے, اس کو بول دیتا. دوسرا کہتا ہے مجھے بولتا, میں نہیں کرتا, اس لیے مجھے نہیں بولا. کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں نے اس کو بولا ہٹا نہیں رہا تھا اس کو. میں بول رہا ہوں ہٹا, مگر یہ نہیں ہٹا رہا. اس نے کہا ایک جیسے ہو دونوں. تو سست بہت بڑا سست ہوتا ہے, سستی کو چھوڑو یار کسی طریقے سے. تو اس لیے دین کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ بہت آگے گئے ہیں, اور سائنس کی تو بنیادی مذہب نے رکھی ہے, اسلام نے رکھی ہے. بار بار میں گورے کا قول پیش کرتا ہوں نا, گورے نے اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں, آج سے 500 سال کے بعد ہم یہاں ہوتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے. ابھی تک سائنسی بہت سی اصطلاحات مسلمانوں کی استعمال ہو رہی ہیں گوروں کے یہاں. بہت سی سائنسی اصطلاحات ہوئے ہیں جو گوروں کے ابھی بھی تھوڑا سا پروناؤنسیشن چینج ہوا ہے, لیکن وہی ٹرمز استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہوائی جہاز کا نقشہ مسلمان سائنسدان بنا چکے تھے. مفتی رشید احمد صاحب نے اصل فتاوی میں اس کا حوالہ دیا ہے. لیکن خلافتیں ختم ہو گئیں, حکومتیں ختم ہو گئیں. جب ختم ہو گئیں تو غلام بن گئے. اب آپ جو بھی کرو گے, اب اگر آپ ایسے سائنسدان پیدا ہو گئے کہ آپ کو راکٹ بناؤ گے, تو آپ تھوڑی, وہ تو باہر ممالک آپ کو لے جائیں گے, وہ اپنی ورک شاپ میں آپ سے کام کروائیں گے, اور نام کس کا استعمال ہوگا؟ ان کا نام استعمال ہوگا. تو جب ہماری حکومتیں گئیں تو سب کچھ گیا ہمارا, ختم. اچھا بھائی, عورتیں ہمارے یہاں مسجد میں جاتی ہیں, قبرستان نہیں جاتی. جس طرح مردوں کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے عورتوں کو بھی, تو ہم تو کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے دو بھائی, ہم نے تو منع نہیں کیا. ڈنڈا لے کے مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بازار میں عورت جا رہی ہے, سینما گھر میں فلم دیکھنے جا رہی ہے, اور ہر جگہ دنیا میں عورت جا رہی ہے, مسجد میں آئے گی تو مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں آئے گی تو فتنہ پیدا ہوگا. بھائی ہونا تھا جو ہو چکا ہے فتنہ, ٹھیک ہے نا. اب ایک ہی جگہ خیر کی رہ گئی ہے. خواتین کے لیے ہر مسجد میں ایک انتظام ہونا چاہیے پردے میں. ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, سعودیہ میں, مسقط میں, دنیا میں ہر جگہ ہے. میں نے نہیں دیکھا وہاں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو. تو یہاں بھی ہونا چاہیے اب انتظام. زمانہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کثیر تعداد میں لوگ باہر ملک جا رہے ہیں. ملک کی حالات کو دیکھ کر میرا نظریہ ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے. جو باہر بھی دے گا, جو باہر دے گا تو وہ یہاں کیوں نہیں دے سکتا؟ دیکھو رزق دینے والا اللہ ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ کہیں فلاں نے محنت نہیں کی تو رزق پھر بھی مل رہا ہے, فلاں نے اتنی محنت کی پھر بھی نہیں مل رہا. رزق دینے والا اللہ ہے. دینا ہے تو چارپائی پہ لیٹے لیٹے دے دے گا, نہیں دینا ہوگا تو دوڑ دھوپ کے بعد بھی نہیں دے گا. تو یہ بے وقوفوں والی بات ہو جائے گی نا. بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو, جو تمہارا کام ہے وہ تم نے کرنا ہے. تو پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں, لوگ ترس رہے ہیں. تو کسی کو باہر اگر اچھی جاب مل رہی ہے تو اس کے باہر جانے سے صرف اس کا فائدہ نہیں ہوگا, ملک کا بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ جو ڈالر کما کے یہاں بھیجے گا تو ریمیٹنس آئے گا, اس سے ملک بھی کیا کرے گا. تبھی تو پاکستانی گورنمنٹ نے ریمیٹنس پہ ٹیکس ہی نہیں رکھا ہے کہ اب باہر سے بھیجو یار, ہم نہیں ٹیکس لے رہے تم سے. لیکن مسئلہ جب ہوتا ہے جب باہر جاتے ہیں تو وہیں جیسے ہو جاتے ہیں, مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں, زنا شراب میں لگ جاتے ہیں. ان لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں. ورنہ کمانے کے لیے جو جا رہا ہے جائے. 2 لوگوں کو منع 3 لوگوں کو منع کرتے ہیں. ایک جو وہاں جا کے بگڑنے کا پروگرام ہو, شراب پینا اور یہ سب چیزیں. دوسرا کوئی قابلیت ہے ہی نہیں, باہر جا رہا ہے جی, امریکہ جا رہا ہے, مسقط جا رہا ہے, سعودیہ جا رہا ہے جاب تلاش کرنے کے لیے, آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے, اٹلی جا رہا ہے. تو وہ جا کے جو پھر اس کو جو وہاں ایک ایک دن آپ کا, یہاں تو زیادہ تر ایویں ہی پھر رہے ہیں, پھر بھی پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آتا ہے, وہاں نہیں نکلے گا. وہاں چائے پیو گے نا, جب پیسے دینے آؤ گے تو ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی. ابے یہ چائے کہنے کو وہ 1 روپیہ ہوگا. میں نے ابھی مسقط میں ناشتہ کیا اپنے خرچے پہ, اس نے کہا 300 پیسے. میں تو خوشی سے لیٹ گیا, میں نے کہا 300 پیسے یار, 10 پراٹھے اور لیا بھائی تو. لیکن جب 300 پیسوں کو کیلکولیٹ کیا نا تو وہ یہاں کے حساب سے اچھا خاصا بن رہا تھا بھائی وہ. تو باہر کے دور کے ڈھول سہانے. تو جس کو کچھ آتا ہو تو وہاں تو قدر ہے, جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ وہاں جا کے دھکے کھائے گا. تو پہلے پراپر انتظام کرو کہ کیا کرنا ہے, کس جنرل اسٹور میں جاب کرنی ہے, یا کسی ہوٹل میں برتن دھونے ہیں, یا ٹیکسی چلانی ہے. کچھ تو تلاش, یا کوئی قابلیت ہے آپ کے اندر, کچھ تلاش کرو پھر جاؤ. ادروائز آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, دھکے کھاؤ گے. پہلے کوئی انتظام کرو. تیسرا, اللیگل طریقے سے مت جاؤ ڈنکی لگا کے, ورنہ وہی ہوگا جو میں مسقط اور قطر کا سناتا ہوں کہ یہاں سے لانچ میں ایک ٹریول ایجنٹ بچھا کے لے گیا, گوادر پہ اتار دیا. اندر جانے کے بعد کچھ نہیں پتا چلتا, اور ٹریول ایجنٹ پیسے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. ہمارے گارڈ کو بھی ایک ٹریول ایجنٹ نے بیوقوف بنایا, اس کے بھائی کو بولا سعودیہ کا اقامہ اور پتہ نہیں کوئی ویزا دلواتا ہوں, وہ
آن لائن ویزا دلوایا, تو جب مجھے دکھایا میں نے کہا ویزا ہے, مجھے کیا پتا, میں نے کہا وہ صاحب کوئی جاننے والا ہو تحقیق کر لو. تو جب تحقیق کی اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, پرنٹ کر کے نا خود ہی بنا دیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت دھوکے باز ہوتے ہیں ٹریول ایجنٹ. تو اس کو گھما کے گوادر پہ اتار دیا, ریگستان پہ, بولا یہ مسقط ہے. اب وہ وہاں سے گھوم رہا ہے, کسی ریگستان میں کوئی بندہ ملا, کہہ رہا ہے یار ادھر سے مسقط کتنا دور ہے, کہتے پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. میں خود کہاں گھوم رہا ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. تو اٹلی لے جانے کے بہانے پتہ نہیں کہاں لے جائے تمہیں وہ, اور وہاں لے جا کے انلیگل طریقے سے جو رہتے ہیں بہت دھکے کھاتے ہیں بھائی. پھر جھوٹ اتنا بولنا پڑتا ہے نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ولدیت لوگوں نے چینج کر لی ہے, اپنے باپ کو کون چینج کرتا ہوا, کوئی اچھا لگتا ہے اپنے باپ کو چینج کرتا ہوا, وہاں جا کے ولدیت چینج کر لیتے ہیں. اچھا بھائی, تو اس لیے اگر کوئی لیگل طریقے سے جا سکتا ہے تو ضرور جائے بھائی. ڈاکٹر اسرار احمد جیسا تقوی اور دین کا درد کیسے پہ, بھائی جان کیا ہو گیا, ہر دوسرے دن ڈاکٹر اسرار احمد ٹھیک ہے بہت بڑے تھے, تو اور بھی بہت سارے بڑے لوگ ہیں, یہ ایک ہی شخصیت کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. کلاس فیلو لڑکی سے اسائنمنٹ بنوانا جائز ہے, لڑکیوں سے فری مت ہوا کرو, اسائنمنٹ بنواتے بات آگے بڑھ جائے گی. جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں نا پہلے اسائنمنٹ ہی بنوائے جاتے ہیں ان سے, جتنی بھی یونیورسٹیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں نا, اور شادی پہ نتیجہ نکلے تو بھی غنیمت ہے. شادی وادی کوئی نہیں کرتا, چسکے لیتے ہیں, اور کرتے بھی ہیں تو 2 سال تک ویسے ہی گپشیں لگاتے ہیں, تو وہ پھر کیا تکلف رہ گیا 2 سال تک تم نے جو حرام کاری کر لی ہے. تو اسائنمنٹ بنوائیں, داڑھی مونچھوں والا کوئی بڑی بڑی مونچھیں ہوں, اور ایسے جن بھوت جیسا اس کا منہ ہو, اس سے اسائنمنٹ بنوائیں, اس میں ثواب بھی ملے گا اور اسائنمنٹ بھی بنے گا انشاءاللہ. لڑکیوں سے فری نہ ہو بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا, لا تقربوا الزنا. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو, قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آپ کے لیے اللہ نے صرف بیوی کو بنایا ہے بس, اس کے علاوہ کسی اور عورت کے قریب جانے کی, فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ فلسفہ دماغ میں اور کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. مفتی صاحب کراچی کے دبلے پتلے لڑکوں کے لیے آپ نے کہا تھا ایک نسخہ بتاؤں گا. یار میں کہہ کے پھنس گیا, کیونکہ اتنے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں نیچے بیان میں کمنٹس دبلے پتلے لوگوں کے, مفتی صاحب نسخہ بتا دو. اب میں بتا اس لیے نہیں رہا کہ یہ دینی بیان ہوتے ہیں, میں یہاں نسخے بتانا شروع کر دوں تو لوگ بھی بور ہوں گے. نہیں بتاؤں تو میں منہ سے میرے نکل گیا تھا, تو بتاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا. اب وہ تمیز سے بتانا پڑے گا, ورنہ اس کو آپ, اور بڑا اچھا نسخہ ہے وہ, بادام سے ہی بنتا ہے, وہ ایک بڑی زبردست ایک خوراک بنتی ہے, اس کو تمیز سے کھانا پڑتا ہے صبح صبح نہار منہ. تو یہ جتنے باریک لوگ ہیں نا جو ایکس رے رپورٹ خود بخود پیش کر رہے ہیں اپنی, ڈاکٹر کہتا ہے الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہیں سے پتے میں پتھری, پتا بھی نظر آ رہا ہے اور پتے کی پتھری بھی, تھوڑا سا گلاس لگا کے دیکھتے ہیں, ٹارچ مارتے ہیں تو پتا بھی نظر آتا ہے, پتھری بھی نظر آتی ہے. ایسے باریک لڑکوں کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے, وہ انشاءاللہ کسی وقت میں بتاؤں گا. میرا خیال ہے ولاگنگ والے چینل میں بنا کے دکھاؤں گا میں انشاءاللہ, کیونکہ وہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں, ہم بھی کھا سکتے ہیں. اس میں وزن بڑھانے والی جو ایک چیز ہے, تو جو 40 سال کے بعد والے لوگ ہیں وہ نہ کریں. اس میں کچھ چیزیں ایسے چلتی ہیں آپ کا ویٹ بھی گین کرتی ہیں نا, تو ویٹ گین کرنے والی چیز 40 سال کے بعد ٹھیک نہیں ہے. تو وہ میں انشاءاللہ ولاگنگ والے چینل میں ڈال دوں گا, جیسے دیسی گھی بنایا تھا نا, تو وہ میں انشاءاللہ وہ والا نسخہ پھر وہ ولاگنگ والے میں بتا دوں گا. تو لوگ کمنٹس نہ کریں, کرنا ہو تو ایک آدھ کر لیا کریں بس, تاکہ یاد رہے مجھے, زیادہ نہ کریں کمنٹس. انشاءاللہ وہ بتائیں گے نسخہ, وہ بڑی بہترین چیز ہے. لیکن اس میں وہی بات ہے, آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے اس کے بعد وہ نسخہ کھا رہے ہو, وہ نسخہ گلے پڑ جائے گا, وہ جائے گا کہاں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہی بات ہے, پہلے خوراک کم کرو گے تاکہ اچھی چیزوں کے لیے آپ کے معدے میں اسپیس بنے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.